हेलो, मेरा नाम है अब्दुल मुइज़ मलिक। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी इंटरनेट केबल शार्क खा गई, लेकिन ऐसा क्यों होता है और शार्क सिर्फ पाकिस्तान की केबल को कट क्यों करती है? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट के इश्यूज़ हैं और जो ब्रॉडर साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं और उन्हें हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। इन चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है जमाल नासिर ख़ान ने, जो कि सीईओ हैं सुपरनेट लिमिटेड के। हेलो सर। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि जो सुपरनेट लिमिटेड है उसका बिज़नेस क्या है और कंपनी क्या सर्विसेज ऑफ़र करती है? ओके। सुपरनेट जो है वो 1995 में फॉर्म हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 30 years नाउ वी हैव बीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेसेस। और इसके अंदर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, टेलको है, इंटरप्राइज सेक्टर है, एंड यू नेम इट, बैंकिंग सेक्टर। तो we are right now providing services in connectivity area, in cyber security area. Then we provide infrastructure related solutions as well, renewable energy and power related solutions as well. So we are a one stop shop. और इस वक्त we are delivering more than 11,000 branches connectivity to the banking sector alone. इसके अलावा हमारी बेशुमार साइटें जो हैं वो हम कनेक्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट एंटरप्राइज सेक्टर। और इन्हीं कस्टमर्स के ऊपर इनकी डिमांड आती रहती है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आती रहती है, तो वो उसकी भी सॉल्यूशंस हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट इश्यूज़, एज एन आईएसपी, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लेकिन एक इशू है जो काफ़ी प्रोमिनेंटली हाईलाइट होता है क्योंकि वो डिस्टर्ब इतनी बड़ी ऑडियंस को करता है, वो है सबसी केबल का फॉल्ट। हमारे यहाँ पे एक रनिंग जोक है कि शार्क ने केबल खा ली, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है। देयर आर मल्टीपल अदर इश्यूज़ जो कि जिसकी वजह से सबसी केबल में फॉल्ट डेवलप होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के केस में ये बहुत केबल फॉल्ट बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं और बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। एंड दिस अ परसेप्शन के रीजनल कंट्रीज के कंपेरिजन में पाकिस्तान जो है वो इन केबल फॉल्ट से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो क्यों ये वजह है, क्यों ये परसेप्शन है, क्या परसेप्शन सही है और पाकिस्तान के केबल फॉल्ट में से क्या प्रॉब्लम है कि इतनी फ्रीक्वेंटली उनमें फॉल्ट डेवलप होते हैं? देखिए, इसके दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जो हमारे पास लिमिटेड केबल के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें कुछ पुरानी केबल सिस्टम्स भी हैं और ये केबल सिस्टम वेयर एंड टेयर का, एजिंग का भी शिकार रहती हैं। तो हमें इन और इसमें फिर फ्रीक्वेंट फॉल्ट आते रहते हैं। जो मतलब हर चीज़ जो आप ब्रांड न्यू लेंगे उसमें फॉल्ट की जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होगी और जैसे जैसे पुराना होगा वो फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। अब जब ये फॉल्ट अगर आते हैं, चाहे वो लेट से शार्क ने काट लिया उसको या कुछ और इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद जो है इसके बड़े लिमिटेड शिप्स हैं जो इनको रिपेयर करते हैं, ठीक है। और वो लिमिटेड शिप्स जो हैं वो ज़्यादातर ऑक्यूपाई होते हैं इन not only deploying new cable system but also rectifying the faults as well. तो जो डिले आता है, जो हम ये सुनने में आता है अभी ये 4 दिन में हो जाएगा या 6 दिन में हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो सी की कौन सी पोजीशन है, वहाँ पे स्टॉर्म आया हुआ है या वहाँ पे वो शिप कितनी दूर था जहाँ से उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, उस लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए कि फॉल्ट क्या है। दुनिया का हर मुल्क जो कनेक्टेड है उसको ये फेस करनी होती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी केबल सिस्टम को डाइवर्सिफाई कर लें। बजाय आप 3-4 के ऊपर रहें, आप कम से कम 15-20 केबल से आप जुड़े हुए हों। तो हम अब देखते हैं, हम अपने पड़ोसी मुल्कों में जैसे ओमान है या यूएई है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना लैंडिंग स्टेशंस बनाए जिसमें दुनिया के बड़ी बड़ी केबल सिस्टम्स आके टर्मिनेट हो रही होती हैं और हम यहाँ से जो है वो इन इन लैंडिंग स्टेशंस पे जाके हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो प्रीडोमिनेटली हम ये 2 या 3 में ही रहते हैं और बीच में अगर कोई एक केबल कट गई या कोई फॉल्ट आ गया तो वो फिर कैपेसिटी
ادھر سے ادھر شفٹ ہوتی ہے اور وہ شفٹ ہونے کی وجہ سے وہ چوکنگ آتی ہے, سلو ہوتا ہے انٹرنیٹ. تو یہ بنیادی وجہ ہے جو کہ اگر کیبل سسٹم کوئی ڈاؤن ہو جائے یا فالٹ ہو جائے تو پھر وہ کیپیسٹی ادھر سے ادھر جب جاتی ہے تو وہ چوکنگ کریٹ کرتی ہے اور وہ پھر سلو انٹرنیٹ کا ریزن بن جاتی ہے. سو اس میں جغرافی جو پاکستان کی ہے اس کا بھی فیکٹر کہ ہماری جو موسٹ سب سی کیبلز ہیں وہ مڈل ایسٹ کی سائڈ سے آ رہی ہیں اور وہ ایک جو پولیٹیکلی تھوڑا سینسٹیو ایریا ہے. ہم نے دیکھا بھی ہے آف دی کوسٹ آف یمن کے پاس ابھی کبھی کیبل فالٹ ہو تو اس کو فکس کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے جی. بیکاز تھوڑا سا ہاسٹل ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. تو از دیر پاسبلٹی کہ ہم فردر ایسٹ سے کوئی کیبل لے سکیں یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا از اٹ ناٹ فیزیبل ان کیس آف پاکستان؟ نہیں, میرے خیال میں فیزیبل تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہو, فیزیبل ہوتی ہے اور آلٹرنیٹ راؤٹ بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ آپ کی کنیکٹیوٹی دنیا سے چلتی رہے. جب ہم بات کرتے ہیں پورا ڈیجیٹل پاکستان کی اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ڈیجیٹل لے کے جا رہے ہیں تو ہماری انٹائر ڈپینڈنسی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے نا, انٹرنیٹ کے اوپر اور کنیکٹیوٹی کے اوپر. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم صرف وہ 2-3 کیبلوں پہ ہی ڈپینڈنٹ رکھے اپنے آپ کو جو کہ ان سینسٹیو ایریا سے گزر رہی ہیں. تو اس کے لیے مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی پالیسی انسینٹیو دے, کوئی لوکریٹو کوئی پیکج وغیرہ ایسا دے کہ جو انویسٹرز ہیں ٹیلی کام کے بڑے پلیئرز وہ ان سب میں انویسٹ بھی کریں اور وہ ایک ڈائیورسفائڈ کیبل سسٹم کو بھی لے کر آئیں. ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اوور ٹیریسٹریل کنیکٹیوٹی بھی بنانے کی کوشش کریں. جیسے ایک کنیکٹیوٹی میرے خیال میں ہوئی بھی ہے جو چائنا سے ہمارے تھرو لینڈ آتی ہے, اسی طرح یہ آپ ڈفرینٹ جو ہمارے بارڈرز ہیں, اب بارڈرز میں بھی ہم ایک طرف افغانستان سے کنیکٹڈ ہیں, ایک طرف انڈیا سے, ایک طرف ایران سے, اور یہ تینوں ملک جو ہیں وہ مطلب ان میں سے 2 تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ادھر بھی ایشوز چل رہے ہیں, ایران کے ساتھ اپنے پرابلمز ہیں. تو یہ بڑا ایک سینسٹیو ایریا بن جاتا ہے کہ آپ اس سارے مسئلے میں اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں, اینڈ یو ہیو ٹو ہیو دا کنیکٹیوٹی اینڈ کنٹینیوٹی ایز ویل. سو اٹس اے ویری میجر ایشو اینڈ وی ہیو ٹو ریئلی ورک آن دس. اٹس اے گڈ تھنگ آپ نے اوور لینڈ کنیکٹیوٹی کی بات کی. چائنا سے ہمارا انٹرنیٹ لنکیج ہے, افغانستان کا ٹوٹل ٹریفک ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے, ایران میں دوسرے ایشوز ہیں, انڈیا سے کنیکشن ہمارے اگین وہ ریجنل ٹینشنس کی وجہ سے. لیکن چائنیز جو کنیکشن ہے ہمارا اس میں لوکل کمپنیز کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ چائنا کا ایک دنیا سے ڈفرینٹ انٹرنیٹ ہے, ہمارے یوزر کے لیے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو چیلنج ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ 3 سائڈ سے جو ہمارے نیبرس ہیں ان سے ہم آن لائن کنیکٹیوٹی شاید نہیں کر سکتے, اور ایک چائنا سے کر سکتے لیکن چائنا کے دوسرے انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں. از دیر اے فکس ان سائٹ یا کوئی اور ریجن ہے یا ہمیں فردر سینٹرل ایشیا کی طرف جانا چاہیے, کس طرح سے ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایران کا مسئلہ میرے خیال میں سونر اور لیٹر حل ہوگا ہی ہوگا, اور ایران کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک آپ کو ٹیریسٹریل کنیکٹیوٹی دے دیتا ہے اور وہ راؤٹ بھی آپ کو دے دیتا ہے ٹورڈس ٹرکی ایز ویل. تو وہ اس طرف سے آپ نکل کے آپ یورپ میں پہنچ جاتے ہیں تھرو ٹیریسٹریل نیٹ ورک. اور جہاں تک یعنی سی آئی ایس اسٹیٹس کی بات ہے تو ان کا راؤٹ تو صرف ادھر ہی سے بنتا ہے افغانستان کے تھرو, اور وہ جب تک ہمارے مسئلے افغانستان کے ساتھ فلی اسٹیبل نہیں ہوں گے. ہم نے تو بہت ساری باتیں پیچھے بھی سنی تھیں کہ وہ الیکٹرک کوریڈور آ رہا تھا اور کیا کچھ وہ پائپ لائنس ترکمنستان, اور یہ وہ کچھ ہو نہیں پایا بیکاز آف نمبر آف ریزن. تو آئی تھنک وہ والے جو انویسٹمنٹس ہیں ان میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر والے تو نہیں جائیں گے, کیونکہ مطلب دیٹ is a lot more uncertain area where you cannot invest money. So the most suitable area should be کہ آپ سب میرین کیبل ہی ڈالیں اور اس کا راؤٹ جو ہے وہ اس طرح ڈائیورسفائی رکھیں کہ کم سے کم ایگزسٹنگ کیبل سے کوئی 25-30 کلومیٹر دور وہ کیبل پڑی ہوئی ہو. اور اگر کوئی یعنی کہ جس طرح اسے کیبل کٹتی ہے تو وہ بعض دفعہ وہ اینکر نیچے سے وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں تو وہ پرابیبلٹی اس کو کم ہو جائے گی. تو مطلب یہ ٹیکنیکل ڈیزائن کنسیڈریشن ہے جو کہ, لیکن میرے حساب سے سب میرین کیبل از مور اپروپریٹ رائٹ ناؤ.
سو ایک اور ایشو جو اسی سب سی کیبل سے لنکڈ ہے وہ ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ انٹرنیٹ ٹریفک جو ہے وہ اوورسیز ٹریول کرتا ہے. ایک 2020 کی رپورٹ ہے کہ آؤٹ آف 15,000 ویب سائٹ جن کے پاس .pk کی ڈومین ہے اس میں صرف 2800 لوکلی ہوسٹڈ ہے. سو آئی ایس پیز ہوسٹ کرتی ہیں, لوکل کلاؤڈ سرورز ہوتے ہیں وہ ہوسٹ کرتے ہیں. پاکستان کے لوکل کلاؤڈ ہوسٹنگ کیا ایشوز ہے؟ ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ نے کوشش بھی کی ہے کہ فورن سوشل میڈیا کمپنیز کو اور فورن کلاؤڈ کمپنیز کو پاکستان لایا جائے, لیکن وہ ریلیکٹنٹ ہے پاکستان میں لوکل ڈیٹا سینٹر سیٹ اپ کرنے میں. سو اس گیپ کو ہم کیسے فل کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کیا انسینٹیو دے سکتی ہے, یا لوکل آئی ایس پیز جو اپنی کیشے کی جو سروسز ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپینڈ کر سکتی ہے؟ دنیا میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا اپنے ملک میں ہی رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ گورنمنٹس کی بھی یہی ڈائریکشنز ہیں کہ اپنا ڈیٹا اپنے ملک میں ہی ہو, کیونکہ وہ ایک سیکیورٹی ہیزرڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کہیں اور کو لوکیٹڈ ہے اور اس نے کوئی سینکشن لگا دیا ہے, کچھ اور ہو گیا. تو آئی تھنک مطلب دس از دا موسٹ پروڈنٹ وے ٹو ہینڈل آل یور ڈیٹا. ڈیٹا سینٹرز کی اویلیبلٹی ان پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے ایزور یا امیزون یا گوگل اپنے ڈیٹا سینٹرز بناتے ہیں, اس طرح کی ڈیٹا سینٹرز کی اویلیبلٹی پاکستان میں نہیں ہے. اور آئے دن جو بھی ڈیٹا سینٹرز ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ایسی آؤٹیج آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بزنسز کا کانفیڈنس تھوڑا شیکی رہتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیٹا سینٹر سروس پرووائڈر ہو اور وہ اس سروس کو دے سکے جس پہ ایک بزنس کا ایک, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا نا امیزون کی آؤٹیجز آئی تھیں 24 گھنٹے کی, تو مطلب امیزون جیسے ڈیٹا سینٹرز بھی کولیپس کر جاتے ہیں بیکاز آف اینی XYZ ریزن. لیکن اگر وہ سال میں ایک دفعہ آ جائے چلے آپ مان لیں, مگر اگر ہر مہینے یہ فریکوینٹ آؤٹیجز, پھر ہماری بجلی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. تو مطلب بہت سارے ایشوز ملک کے اندر ہیں جس میں بجلی نہیں ہے تو پھر کیا بیک اپ کا پورا سسٹم, تو وہ تھوڑا کاسٹلی افیئر بھی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو باہر کا اگر آپ کلاؤڈ پہ اپنے آپ کو ہوسٹ کرا لیں. تو وہ یعنی پرائس وائز بھی باہر کا جو ہے وہ سستا پڑتا ہے بنسبت لوکل پہ. یہاں کی بجلی کا ریٹ بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں پہ ہے ہمارا پر یونٹ کاسٹ ورسز باہر کوئی بھی ایک US میں آپ چلے جائیں تو پر یونٹ کتنے سینٹ پہ چارج ہو رہا ہے. تو یہ سارا فرق جو ہے وہ پھر آپ کے اس ڈیٹا سینٹر اور کلاؤڈ کو انفیزیبل کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. تو ہم نے انویسٹمنٹ کی بات کی, آپ نے ایرپو کو بھی مینشن کیا وچ از ایوریج ریونیو پر یوزر. پاکستان میں بہت لو ہے, ٹیلی کام کمپنیز کے لیے اکثر فیزیبلٹی کے ایشوز اس وجہ سے ہی بات ہے کہ بہت لو ہے. اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے جو ٹاورز ہیں, سیل ٹاورز ہیں, اس میں سے تقریباً صرف 97% جو فائبر آپٹکس سے کنیکٹڈ ہے. سو وداؤٹ فائبر آپٹکس دے ہیو ٹو ریلائی آن ریڈیو ویوز وچ از ناٹ ایز ریلائبل. ہمارے پاس تقریباً 15 کروڑ 3G 4G یوزرز ہیں, لیکن صرف 11 لاکھ ہومز جو ہیں جہاں پہ فائبر جس کو ہم FTTH کہتے ہیں وہ آتی ہے. سو ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ ایشوز جو گورنمنٹ نے بھی ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ رائٹ آف دا وے چارج اس کو ویو کر دیا ہے. سو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ رائٹ آف دا وے چارج کیا ہوتا ہے, اور اس کو جو ابالش کرنے سے کیا ہم دیکھیں گے کہ فائبر جو لے کرنے میں ہے وہ اس میں تھوڑی سی اسپیڈ اپ ہوگی, تھوڑا سا زیادہ فیزیبلٹی آئے گی اس میں؟ دیکھیں رائٹ آف وے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے یا میونسپل کارپوریشنز کے یہ چارجز ہوتے ہیں جو آپ سڑک کی اگر کھدائی کر کے انڈر گراؤنڈ کیبل ڈالیں, ڈکٹ ڈالیں اور کیبل ڈالیں. تو رائٹ آف وے کو ختم کرنے سے یس ایک بہت بڑا یہ اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا وچ از ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور رائٹ آف وے لینا, اس کی اپروول جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کمبرسم پروسیس تھا اور شاید ابھی بھی ہے. تو اس کو بھی صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان بھر میں آپ دیکھیں 4 پروونسز ہیں اور ان پروونسز میں کتنی ڈویژنز اور تحصیل اور یہ سب کچھ آتا ہے. اچھا ہر جگہ ہمیں چاہیے کہ ایک یونیفارم پروسیجر ہو, یونیفارم پروسیس ہو, تاکہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی سے لے کے اور پشاور یا سوات تک میں کیبل ڈالوں گا اور میں گھر گھر کیبل پہنچاؤں گا,
تو میرے لیے ہر تحصیل میں کوئی نیا پروسیس نہیں ہو کہ وہ وہاں پہ تو یہ والا فارم ہے، اس میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یہ جمع کرائیں تو یہ ملے گا یا وہ ملے گا. تو یہ ان چیزوں کو بھی گورنمنٹ کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے. ایز آف ڈوئنگ بزنس اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیں، اور اس سے کافی افاقہ ہوگا. کیونکہ ایک مینٹل بلاک ہوتا ہے کہ یار اب آپ یہ کرنے جائیں گے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کے لیے ہمیں ایک بہت ساری ٹیمیں رکھنی پڑیں گی جو گورنمنٹ کے دفتروں میں جا کے بیٹھی رہیں اور کام کریں، بجائے آن لائن ہم نے جمع کرایا، اپروول ملا اور آگے نکل گئے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ٹاورز جو ہیں، جو سیلولر کے دیکھیں تقریباً میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی 125 ملین کے قریب سیلولر سبسکرائبرز ہیں جو 3G 4G سبسکرائبرز ہیں. تقریباً کوئی 2.5 سے 3.5 ملین سبسکرائبر جو ہے وہ فائبر ٹو دا ہوم سبسکرائبر ہے. اچھا، فائبر ٹو دا ہوم سبسکرائبر کیا ہوتا ہے؟ فائبر ٹو دا ہوم سبسکرائبر یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں جو ہے وہ بڑے بڑے آپ اسمارٹ ٹی وی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس پہ نیٹ فلکس، یوٹیوب، امیزون پرائم اور دنیا جہانے کے آپ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں ریئل ٹائم پہ. تو وہ لارج اسکرین کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. مطلب ایک چیز کا کانسیپٹ ہوتا ہے اسمال اسکرین، ایک ہوتا ہے لارج اسکرین. لارج اسکرین میں اگر آپ 4K کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو ہیومنگس اماؤنٹ آف ڈیٹا ہیز ٹو موو ٹو ڈسپلے اٹ آن دا اسکرین اگر وہ 100 انچ کا اسکرین ہے. اور اسمال والے میں آپ کو بہت ہی کم ڈیٹا چاہیے کیونکہ وہ کنسنٹریٹڈ ہی ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ڈیٹا جو باہر سے آ رہا ہے وہ ڈیٹا کی ایک پرائس ہے جو ہم پے کر رہے ہیں. اور یہ جو اڈاپشن ہو رہا ہے ود دی ہیلپ آف FTTH، اس سے اور ڈیٹا کا یہ بڑھتا چلا جائے گا. جو سیلولر سروس پرووائڈر ہیں یہ بیچارے بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے فائبر ایک تو اپنے ٹاور پہ کنیکٹ کی ہے جس سے وہ لمیٹنگ فیکٹر مائکرو ویو والا ختم ہوا. لیکن جو ہنگر ہے نا اینڈ کسٹمر کا، وہ تو گھر پہ یوز کر رہا ہے کیونکہ گھر پہ اس کے فائبر نہیں آ رہا. تو اب وہ 4-5 آدمی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن وہ نیٹ فلکس کی ویڈیو بھی دیکھیں، یوٹیوب بھی دیکھیں. تو وہ ایک گھر میں وہ ساری نیڈ جو فائبر سے سرو ہو سکتی تھی وہ سیلولر سے سرو ہو رہی ہے. تو یہ آف کورس جیسے جیسے یہ پینیٹریشن بڑھتی جائے گی وہ اور یہ جو آپ نے شروع میں بھی سوال کیا تھا نا کہ جو سلو کیوں ہو جاتا ہے انٹرنیٹ، سلو یہی وجہ ہوتی ہے. ایک ٹاور سے کتنا سرو کریں گے آپ، کتنے کسٹمر کو سرو کر دیں گے؟ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا ایک ٹاور کی. اب وہ اگر ہر کسٹمر رات کو 8-9 بجے بیٹھ کے اپنا یوٹیوب آن کر دے اور دیکھنا شروع کر دے تو وہ تو چوک تو ہوگا. تو اسی لیے یہ آئی تھنک رائٹ آف وے اور ان ساری چیزوں کو اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مطلب یہ ایکولی اپلیکیبل ٹو FTTH ایز ویل. مطلب ہمیں ہمارا گورنمنٹ کی یہ بھی پالیسی میں یہ ہونا چاہیے کہ ان سروس پرووائڈر کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کریں جو جی پون سروسز میں گھر گھر پہنچا رہے ہیں فائبر کو. سو ایک اور جو میجر ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے پاکستان کے ICT سیکٹر میں وہ ہے جو اپ کمنگ اسپیکٹرم ہے، اسپیکٹرم آکشن ہے جو نیکسٹ منتھ. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ اس کو پریزنٹ کری کہ جی اس کے بعد انٹرنیٹ اسپیڈ، ڈاٹا کی اسپیڈ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن جو 2017 میں ہوئی تھی، 2021 میں ہوئی تھی، اس ٹائم پہ بھی سملر کلیمز تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کمپنیز ہیں، ٹیلی کام کمپنیز ہیں، ان کی طرف سے ڈاٹا اسپیڈ امپروومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوئی. ابھی بہت زیادہ کسٹمر ڈسسیٹسفائڈ ہے کہ آپ مین اربن سینٹر سے ایون لائک سیمی اربن سینٹر میں بھی جائیں، ناٹ رورل میں، سیمی اربن میں بھی جائیں، پیریفریز میں جائیں، آپ کا ڈیٹا کوریج بہت لیک کرنا شروع کر دیتی ہے. سو واٹ آر یور ایکسپیکٹیشن فرام دس اپ کمنگ آکشن، اینڈ کیا اس کو ہم واقعی بول سکتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اسپیڈ میں کوئی نوٹسیبل ڈفرینس آئے گا اس کے بعد؟ دیکھیں 5G جو ہے وہ 5G کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ ہائی کیپیسٹی نیٹ ورک کا ہے. تو یہ جو 5G آکشن کے نام پہ گورنمنٹ آکشن کر رہی ہے تو اس میں مختلف فریکوینسیز کو وہ آکشن کریں گی. اور یہ مطلب اٹس اے ویری رائٹ اسٹیپ ٹو موو فارورڈ. آئی تھنک اٹ کین ہیو اے گیم چینجنگ افیکٹ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کو انویسٹمنٹ فرینڈلی بھی بنائے. مطلب اپ فرنٹ اس کی اتنی زیادہ ہائی پرائز اسپیکٹرم کی نہ کرے اور لیٹ دی آپریٹر ہیو اے بزنس کیس ان وچ دے شوڈ انویسٹ ان دا انفراسٹرکچر آف 5G اینڈ
also in the handset area as well اور last mile کیونکہ 5G کے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ صرف ہینڈسیٹ ہی ہو, وہ کوئی چھوٹے موڈمز بھی بن سکتے ہیں جو کہ گھر پہ ڈپلوائے ہو جائیں اور اس کے ذریعے 5G کی سروسز آپ گھر, مطلب ایک طرف 5G آ رہا ہے دوسری طرف آپ وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہیں, جیسے پیچھے وائی میکس وغیرہ کے ٹائم پہ ہوا کرتا تھا. تو وہ بالکل فائبر ٹو دا ہوم ہی ہو جائے گا آلٹرنیٹ, مطلب آپ کو فائبر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ فائبر کے مزے لے لیں تھرو 5G راؤٹر ان یور ہوم. تو آئی تھنک it will be a game changer and I am excited about this کیونکہ اس کے اندر بہت ساری فائبرائزیشن بھی ہوگی, کیونکہ آپ کو جب 5G ایک بہت ہائی کیپیسٹی ایک بیس اسٹیشن ہوگا تو اس میں آپ کو ظاہری بات ہے آپ مائکرو ویو کے ذریعے اس کا بیک ہال نہیں دے سکتے, آپ فائبر کے ذریعے ہی دے سکتے ہیں, تو وہ فائبر کی ڈیمانڈ بہت آئے گی. مگر مطلب پاکستان کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں بہت اچھی اسپیڈ اپ ہو جائے گی, پرووائڈیڈ اگین جیسے میں نے کہا کہ دا آکشن شوڈ بی سین ایز اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ان ڈیجیٹلائزنگ پاکستان. انٹرنیٹ سے ہم سائبر سیکورٹی کی طرف موو کرتے ہیں. جو ہم کی جو کمپنی ہے سپر نیٹ لمیٹڈ سائبر سیکورٹی سولوشنز بھی آفر کرتی ہے. پاکستان میں بہت ہی پرسسٹنٹ مسئلہ ہے ہمارے انٹرنیٹ ایشوز تو ایک طرف, لیکن جو ہمارا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر جو سیکورٹی ہے سائبر سیکورٹی وہ کافی زیادہ کمپرومائز ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جو کرٹیکل ڈیٹا سیٹس ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ابھی ایزیلی اویلیبل ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے, گورنمنٹ کی سیریسنس نہیں ہے سائبر سیکورٹی کو لے کے, انٹرپرائزز کے لیول پہ ایشو ہے, یہ ایز اے انڈیویجول ہم سائبر سیکورٹی کو ایز اے سیریس کنسرن ٹریٹ نہیں کرتے؟ گورنمنٹ اس پہ کام تو کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ از ورکنگ آن اسٹیبلشنگ اے نیشنل سائبر سیکورٹی اتھارٹی, لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے, اس کے ایکٹس اور ریگولیشنز بھی بن رہے ہیں, اور ایک پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے جو پچھلے 2-3 سال سے وہ ٹیبل ہوا ہے, وہ بھی ابھی تک اپروو نہیں ہوا ہے. یہ ساری کچھ مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہونا اپنی جگہ ضروری ہے. ایک بات تو یہ, اچھا جب وہ ہوتے ہیں ریگولیشنز آ جاتے ہیں تو ریگولیشنز کے تحت کمپلائنس کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اسٹیٹ بینک ماشاء اللہ سے دے آر مطلب آن دا لیڈنگ ایج, اور انہوں نے بہت ہی فار ریچنگ اور فارورڈ لکنگ جو ہے وہ سائبر ریزیلینس وغیرہ کے پروگرامز جو ہیں وہ اور پالیسیز اور پروسیجر اور ریگولیشنز جو ہے وہ بینک کو دیتے رہتے ہیں, اور ان کی کمپلائنس بھی وہ لیتے رہتے ہیں مستقل کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں نہیں ہے. ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اسٹیٹ بینک نے ود پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن ایک سائبر ڈرل کرائی تھی, جس میں کوئی 24-25 بینکوں نے حصہ لیا تھا, اور یہی اسیس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو کیسے رسپونڈ کیا جائے گا, بینک میں کیا اگر یہ ہو جائے تو یہ کیسے ہوگا. تو یہ مطلب بہت ہی گنتی کے کچھ ملک ہیں جہاں پہ یہ ڈرل ابھی تک ہوئی ہے. تو مطلب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے, اس نے بھی اپنے ریگولیشنز اور یہ سارے بنا لیے ہیں فار دا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر, اور وہ بھی پبلش ریگولیشنز ہیں, ان کی بھی وہ کمپلائنس ہر سال وہ کرواتے ہیں. تو یہ ابھی فی الحال جس طرح ہے ہر سیکٹر کا اپنا ریگولیٹر اپنے انیشیٹو پہ لے کے چل رہا ہے, اور یہ سارے جو ہیں یہ کرٹیکل انفراسٹرکچرز کہلاتے ہیں. بینک ہے, بینک بیٹھ گیا, آپ یو کین امیجن. اسی طرح اگر ٹیلی کام آپریٹر کوئی بیٹھ گیا, کوئی سیلولر آپریٹر بیٹھ گیا, تو پھر آدھی آپ کی ملک بیٹھ گیا کنیکٹیوٹی پہ. کہنے کا میرا پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ ہر سیکٹر کا اپنا اپنا ریگولیٹر ہے, اور وہ جتنا سیلف ڈریون اور اپنا سیلف انیشیٹو لے کے چل رہا ہے, جیسے میں نے اگزامپل دی پی ٹی اے اور اسٹیٹ بینک کی, اسی طرح ہر سیکٹر کے ریگولیٹر کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ایک سائبر سیکیورٹی اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے, کیا کہ وہ سارے بھی کنورج ہو کے ایک پراپر فریم ورک کے تحت آ جائیں کہ اگر کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا. دنیا میں اسی طرح کام ہو رہا ہے. تو یہ کچھ گیپس ہیں, کچھ جگہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, کچھ جگہ نہیں ہو رہے ہیں. پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے, ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے, ڈیٹا آپ کو
ڈارک ویب پہ مل جاتے ہیں ڈیٹا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. سو میرا لاسٹ کویشچن از اباؤٹ سپر نیٹ کمپنی. ہم نے لاسٹ ایک کارپوریٹ مرجر بھی دیکھا, امیلگمیشن, اپنی جو دو کمپنیز کو مرجر کا ایک لارج اینٹی بنایا. دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی نے دبئی میں اپنے ایک ریجنل ہب سیٹ اپ کرنے کے پلان کیا ہے, کر رہے ہیں, اس پہ کام چل رہا ہے. سو یہ اپنے لوکل بزنس اور اوورسیز ایکسپینشن کے پلانز جو ان ورک ہیں یا فیوچر میں ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈیفائن کرے کہ ہاؤ آر یو پلاننگ ٹو ایکسپینڈ یور سروسز اینڈ یور کلائنٹ بیس. جی بالکل. دیکھیں ہم جیسے میں نے بتایا نا کہ وی ہیو بین پرووائڈنگ سروسز ان کنیکٹیوٹی فار دا لاسٹ 30 years. And when I say connectivity, that means satellite based connectivity, fiber based connectivity, any form of connectivity وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں, and that is in our DNA. اور دوسرا یہ پچھلے 6-7 سال سے ہم نے سائبر سیکیورٹی, انفراسٹرکچر, رینیویبل انرجی, اس کے اندر بھی ہمارے مطلب بہت بڑا کسٹمر بیس ہے. تو یہ جو کچھ بھی چیزیں ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں, وہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے, آئی ٹی اور سائبر سیکیورٹی یا او ٹی, وہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ وہی وہاں پہ وہ بھی وہی چیزیں ہی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو مائکروسافٹ یہاں لگا ہوا ہے تو مائکروسافٹ وہاں بھی لگا ہوا ہے. تو یہ وہ ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہیں, اور وہ ایکسپرٹیز کو ہم باہر اپلائی کر رہے ہیں. ہم اپنی سروسز ان ٹرمز آف آر ایکسپرٹیز وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے بتایا کہ ہم دبئی میں وی ہیو این اینٹی, اینڈ بیسڈ آن دیٹ اینٹی وی آر ایکسپینڈنگ آور بزنس اینڈ in all these areas which I have told you. اس میں ہماری پارٹنرشپس بھی ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ سیٹلائٹ آپریٹر سے ہو رہی ہیں, اور ڈفرینٹ اور سیگمنٹس پہ ہو رہی ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو یہ خبریں ملنی شروع ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, جو آلسو اٹ بین گریٹ ٹاکنگ ٹو یو.